बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, दो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर तो ये है कि नवाज शरीफ दफ़ा हो जाओ, कप्तान कबूल, ये पैगाम पहुँचा दिया गया है। क्या पैगाम है, अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरे नंबर पर जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट आज कुछ नशिस्तों पर की गई है, नून लीग की जानिब से इस सीट एडजस्टमेंट के बाद मज़ीद जो बगावत है या मज़ीद कुछ सीनियर रहनुमाओं को साइड पर कर दिया गया है, जैसे खाकान अब्बासी या आप कहें मिफ्ता इस्माइल या तलाल चौधरी, ये नून लीग से साइड पर हो गए थे। अब मज़ीद नून लीग के अंदर जो टूट फूट है वो शुरू हो चुकी है और बगावत शुरू हो चुकी है। इस फैसले के बाद क्या बड़ी तब्दीलियां आई हैं, नून लीग के अंदर क्या चल रहा है। एक तो जो है वो इमरान खान साहब को तो दबाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ नून लीग जो है वो ये नहीं कि इमरान खान के साथ इन चीज़ों की वजह से नून लीग को कोई फ़ायदा हो रहा हो, बल्कि ज़ाहिर सी बात है ख्वाहिश तो उनकी है, लेकिन नुकसान के बाद नून लीग के इंटरनल मामलात इस वक्त बिगड़ चुके हैं। कुछ तफसीलात इस वाले से भी आपके साथ शेयर करनी है। GHQ की जानिब से एक अहम पैगाम पहुंचाया गया है, ये पैगाम क्या है इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, नून लीग के इंटरनल जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं, ख़ास तौर पर सीट एडजस्टमेंट जो IPP के साथ हुई है, इस पर मैं आता हूँ। लास्ट व्लॉग में आपसे शेयर किया था कि किन नशिस्तों के ऊपर सीट एडजस्टमेंट होने के बाद IPP को वो नशिस्तें दी गई हैं। 7 से 9 कौमी और 11 से 14 नशिस्तें जो है सूबाई असम्बली की, इनमें सीट एडजस्टमेंट किया गया है। अब इनमें एक नशिस्त है जिनमें जहांगीर तरीन के साथ सीट एडजस्टमेंट की गई है, और वो नशिस्त है NA 149। और ये नशिस्त ऐसी नशिस्त है कि जहांगीर तरीन का एक तो ये आबाई इलाका नहीं है, और दूसरा ना ही इस हल्के से जहांगीर तरीन कभी इलेक्शन लड़े हैं। जिन हलकों से जहांगीर तरीन इलेक्शन लड़ना चाहते थे, उन हलकों में सीट एडजस्टमेंट नहीं की गई, यानी कि उल्टा इस हलके में ऑलरेडी नून लीग की हालत पतली थी, और उल्टा जहांगीर तरीन इस हलके से इलेक्शन लड़ने के बाद इलेक्शन सीट एडजस्टमेंट जो उनके साथ की है जहांगीर तरीन ने, तो जहांगीर तरीन का वैसे ही जीतने का कोई चांस नहीं था, या 2-4 वोट जो उनको मिलने भी थे, उन 2-4 वोटों के मिलने के भी चांसेस ख़त्म हो गए हैं। एक तो इस हलके में यूसुफ रज़ा गिलानी के जो साहबजादे हैं वो एक तो फेवरेट हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा फेवरेट है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार। अच्छा, इस हलके में जो नुकसान है जहांगीर तरीन को, एक तो वो ये है जी कि कभी इस हलके में वो खड़े ही नहीं हुए, और दूसरे नंबर पर नून लीग जो है उससे ऑलरेडी जो अवाम है उनका क्या मौक़िफ़ है नून लीग के हवाले से, वो आपके सामने रिजेक्ट कर चुकी है। आगे चलकर एक सर्वे रिपोर्ट है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन नून लीग के जो कुछ यहाँ पर रहनुमा थे भी, या जो यहाँ पर टिकट में इंटरेस्टेड थे, या नून लीग के जो कुछ सपोर्टर थे, वो भी नाराज़ हो चुके हैं कि ये क्या इस हलके से आपने बजाय नून लीग के अपने उम्मीदवार को टिकट देने के जहांगीर तरीन को जो टिकट है वो जारी कर दिया है। ना सिर्फ इस एक हलके में NA 149 जहांगीर तरीन को जो सीट एडजस्टमेंट की गई है, बल्कि मज़ीद जो कुछ हलके हैं, दूसरा जो हलका है NA 117, जहाँ पर अलीम खान के साथ सीट एडजस्टमेंट की गई है। अब इस हलके में भी जो है वो नून लीग अपने ही उन्हें एक अहम रहनुमा की जो कुर्बानी है आप कहें, या कुर्बानी तो नहीं, बल्कि चूँकि ये लाहौर का हलका है, तो नून लीग के कुछ अहम रहनुमा थे जो इन हलकों से इलेक्शन लड़ा करते थे। लेकिन चूँकि इस वक्त इंटरनल पॉलिटिक्स भी चल रही है, तो NA 117 से नून लीग के अयाज सादिक और अली परवेज़ मलिक जो थे, इन दोनों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए थे, और ये दोनों इन हलकों से लड़ना चाहते थे। लेकिन दोनों की छुट्टी हो चुकी है, और यहाँ से अलीम खान के साथ सीट एडजस्टमेंट की गई है। अब अयाज सादिक जो हैं, जो अहम रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, जो कि लाहौर से इलेक्शन लड़ा करते थे, उनको इस मरतबा लाहौर में कोई भी हलका नहीं मिल रहा। अब NA 118 है, हमजा शहबाज वहाँ से लड़ रहे हैं, कागजात नामजदगी सबमिट है। NA 119 से मरियम नवाज़ हैं, NA 120 से अली परवेज़ मलिक हैं, 121 से रोहेल असगर हैं। रोहेल असगर का भी फटा चल रहा था, लेकिन बिल आखिर उन्हें 121 से मिल गया टिकट। इसी तरह से 122 से साद रफ़ीक है, और 123 से शहबाज शरीफ हैं। तो अयाज सादिक का जो बोरिया बिस्तर है वो तो इन तमाम हलकों से गोल हो चुका है। और मुस्लिम लीग नून के अंदर शाहिद खाकान अब्बासी, सरदार मेहताब अब्बासी, इसके अलावा मिफ्ता इस्माइल,
اس کے علاوہ طلال چودھری کا نام لیں یا کچھ مزید لوگوں کے بھی نام موجود ہیں، اور ان ناموں میں اب ایک اور نام کا اضافہ ہونے جا رہا ہے، اور وہ ہے ایاز صادق کا، کیونکہ نون لیگ اس وقت اس قدر بوکھلائی ہوئی ہے کہ ایک طرف آپ یہ بھی دیکھیں کہ بالکل خاموشی ہے ان کی طرف سے، ایون کہ 1 مہینے کے بعد الیکشنز ہیں اور ابھی تک کوئی جلسوں کا شیڈیول تک اناؤنس نہیں کیا گیا کہ جلسے کب کیے جائیں گے، کمپین کب کی جائے گی، اور واضح اس کی جو وجہ نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ حلقوں میں جانے کے اس وقت وہ قابل نہیں رہے۔ تو بہرحال انٹرنلی بھی ان کی ٹکٹوں کی تقسیم کے اوپر جو کچھ حلقوں میں انہوں نے ٹکٹ تقسیم کرنے تھے وہاں سے بھی یہ کٹا ان کے لیے کھل چکا ہے، اور آئی پی پی کے ساتھ اتحاد جو ہے یہ ان کے لیے مزید ڈیساسٹر ہو چکا ہے۔ باقی بہت سارے حلقے ایسے ہیں جہاں پر ظاہر سی بات ہے مسلم لیگ نون کا ایگزسٹنس ہی نہیں ہے، لیکن مثال یہ بھی ایک سامنے آ چکی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے ایک شخص کو ٹکٹ جاری کیا اور اس شخص نے یہ کہا کہ وہ تو نہ نون لیگ میں ہے اور نہ ہی نون لیگ کے اوپر ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑیں گے، لیکن اسحاق ڈار صاحب نے ان کو جو ٹکٹ ہے نون لیگ کا وہ جاری کر دیا تھا۔ تو یہ والی سچویشن بھی اس وقت مسلم لیگ نون کے اندر آ چکی ہے۔ دوسری طرف ناظرین، نواز شریف کو اسلام آباد کے 3 حلقوں میں سروے سامنے آیا ہے، خالد جمیل صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں، ان کی جانب سے سروے کیا گیا ہے، عوام نے بالکل ریجیکٹ کر دیا ہے، عوام یہی کہتی ہے کہ صرف اور صرف کپتان ہمیں قبول ہے۔ اب یہ بڑا انٹرسٹنگ سا سروے ہے، ایک تو ویسے بھی ان دنوں میں کافی سرویز جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں۔ اب ان اسلام آباد کی 3 حلقوں میں جو سروے کیا گیا ہے اس میں اچھا یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ نون لیگ اسلام آباد کے کسی حلقے میں عامر کیانی کو الیکشن لڑوائے گی جو کہ آئی پی پی میں ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر آئی پی پی میں گئے تھے، اور جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی تو کہا تھا جی کہ میں سیاست کو خیر بات کہہ رہا ہوں، کسی بھی سیاسی جماعتوں میں شمولیت میں اختیار نہیں کروں گا، لیکن ایٹ دا اینڈ استحکام پاکستان پارٹی میں آ گئے تھے۔ تو بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے حق میں جو ووٹرز ہیں یہاں پر وہ 56% ہیں، اور مسلم لیگ نون کے حق میں یہاں پر جو ووٹرز ہیں وہ 15% ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ 4 ٹائمز ہائیر پاکستان تحریک انصاف کا یہاں پر ووٹ بینک ہے۔ تو اگر لیٹ سے آپ جو دھاندلی کا یا پری پول ریگنگ کا جو کہا جا رہا ہے جی کہ یا اس طریقے سے الیکشن جیت لیا جائے گا، تو یا ٹرن آؤٹ کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے ایک مرتبہ ذکر بھی کیا تھا کہ اگر کسی حلقے میں 60% ٹرن آؤٹ ہو گیا تو دھاندلی کر کے بھی پاکستان تحریک انصاف سے نہیں جیتا جا سکے گا۔ کیوں؟ کیونکہ 4 ٹائمز ہائیر ووٹس ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، تو زیادہ سے زیادہ 5,000 7,000 ووٹوں کی دھاندلی کر لیں گے، لیکن جب 4 ٹائمز ہائیر ہوں تو کیا 25 30 50,000 ووٹوں کی تو دھاندلی نہیں کی جا سکتی۔ تو بہرحال 56% پاکستان تحریک انصاف، دوسرے نمبر پر مسلم لیگ نون 15%، پیپلز پارٹی 6%، اور ایسے لوگ جنہوں نے کہا ہے جی کہ وہ ووٹ ہی نہیں دیں گے وہ ہیں 9%، یعنی کہ پیپلز پارٹی کے سپورٹر سے زیادہ تو ایسے لوگ ہیں جو ووٹ ہی نہیں کرنا چاہتے، اور مسلم لیگ نون کے جو 15% ہے اور جو ووٹ نہیں کرنا چاہتے 9% لوگ، ان دونوں کے درمیان بھی جو ڈفرنس ہے وہ کافی زیادہ کم ہے۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے مسلم لیگ نون کی، اور یہ اسلام آباد کے 3 حلقوں کا سروے ہے جس کے جو نتائج ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ آگے چلتے ہوئے آپ کو خبر دیتا چلوں جی کہ لطیف کھوسا صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، اب وہ شامل ہو چکے ہیں۔ انہوں نے ایک اہم بیان جو ہے وہ جاری دیا ہے بلکہ، اور اس بیان میں وہ یہ کیا کہتے ہیں جی کہ کسی اثر کے تحت غلط فیصلہ دینے والا جج دوزخ میں جائے گا۔ یہ لطیف کھوسا صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے۔ اس کی سٹوری یہ ہے کہ یہ کہا تب ہے انہوں نے کہ جب وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں پیش ہوئے تھے، لیول پلینگ فیلڈ کیس والا معاملہ تھا، اور اس کیس کی پروسیڈنگ کے دوران جو گرما گرمی ہوئی تھی لطیف کھوسا صاحب کی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے، یعنی کہ ان دنوں کافی زیادہ کچھ کلپس بھی وائرل ہو رہے ہیں جن میں فرضی ایک قاضی بٹھایا گیا اور سامنے اس کے وکیل ہیں، اور وہ جو قاضی ہے وہ بولنے نہیں دے رہا وکیل کو، اور اگر کوئی وکیل الزام لگا بھی رہا ہے، مثال کے طور پر ایک کیس اس قاضی کے سامنے رکھا گیا جو ایک ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے، اور اس میں ایک کوئی چودھری صاحب ہیں جن کی گاڑی سے ایک غریب شخص جو ہے ان کی گاڑی سے اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ بیچارہ زخمی ہوتا ہے۔ تو وہ جو قاضی ہے فرضی، وہ بجائے اس کے کہ اس سے پوچھے کہ آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے یا آپ نے اشارہ کیوں توڑا، وہ یہ کہہ رہا تھا جی کہ وہ جو غریب شخص ہے وہ کیا دیکھ کر روڈ کراس نہیں کر سکتا تھا،
یا یہ نہیں پوچھا جا رہا کہ کیوں آپ نے سگنل توڑا، بجائے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ وہ جو زخمی شخص ہے وہ اس وقت ہسپتال میں کیا کر رہا ہے، وہ خود آئے عدالت میں اگر اسے انصاف چاہیے۔ تو اس طرح کے جو کلپس ہیں وہ بھی وائرل اس وقت فنی کلپس جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر کافی زیادہ چل رہے ہیں۔ تو بہرحال لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں ان کے ساتھ جو گرما گرمی ہوئی، اور اس کے بعد لطیف کھوسہ صاحب کی جانب سے جو بیان ہے وہ دیا گیا، اور لطیف کھوسہ صاحب کیا کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل لطیف کھوسہ نے کہا ہے کہ کسی اثر کے تحت غلط فیصلہ دینے والا جج دوزخ میں جائے گا۔ وہ تو ظاہر سی بات ہے، آپ اگر مس یوز کریں گے اپنی اتھارٹیز کو اور غلط فیصلے دیں گے تو ظاہر سی بات ہے انصاف فراہم نہیں کریں گے، اور یہ بڑی جو نشست ہے قاضی کی ہوتی ہے جہاں پر آپ نے انصاف فراہم کرنا ہوتا ہے، یہ جو ہے وہ اس میں پکڑ بھی پھر اتنی ہی ہے۔ تو بہرحال یہ لطیف کھوسہ صاحب نے اپنے دل کی جو بات ہے وہ پھر کہی۔ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں لطیف کھوسہ کا کہنا تھا کہ آج سپریم کورٹ سے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ دی جائے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ شفاف انتخابات ریاست کے لیے اہم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام کے حق حکمرانی کے لیے شفاف انتخابات ضروری ہیں۔ الیکشن کمیشن کو ہدایات جاری کی گئی لیکن عمل نہ ہوا۔ پی ٹی آئی امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے اور ایف آئی آر میں نام نہ ہونے پر بھی ممبران کو ملوث کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے تمام شکایات عدالت کے سامنے رکھی۔ آئین پر عمل کرانا سپریم کورٹ کا کام ہے۔ سپریم کورٹ کو ثبوت اور سی ڈیز جمع کرائی ہیں۔ لطیف کھوسہ نے کہا ہے کہ کسی اثر کے تحت غلط فیصلہ دینے والا جج دوزخ میں جائے گا، منصف اللہ کو جواب دہ ہے، صرف صحیح فیصلہ دینے والا جج جنت میں جائے گا۔ تو بہرحال یہ لطیف کھوسہ صاحب کی گفتگو تھی جو کہ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر کی۔ آخر میں ناظرین جی ایچ کیو کی جانب سے ایک اہم جو پیغام ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ آرمی چیف کا بحرین کا دورہ، اور اس دورے کے دوران انہیں ملٹری میڈل جو ہے وہ آرڈر آف بحرین سے نوازا گیا ہے۔ 2 روزہ دورے پر آرمی چیف عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ بحرین گئے ہیں، اور آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج کے سربراہ عاصم منیر نے بحرین کے 2 روزہ سرکاری دورے کے دوران بحرینی جو وہاں پر فرما روا حماد بن عیسیٰ ہے، ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، اور پھر اسی طرح سے بحرین ڈیفنس فورسز کے کمانڈر اور اسی طرح دیگر سے جو اہم ملاقاتیں ہیں وہ کی ہیں، اور ان ملاقاتوں کے درمیان 2 طرفہ فوجی اور سیکیورٹی تعاون سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بحرینی قیادت نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی کامیابیوں اور علاقائی امن و استحکام کے لیے جاری کوششوں کو سراہا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے بحرین نیشنل گارڈ کے 27ویں یوم تاسیس کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جہاں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا اور انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ تقریب میں انسداد دہشت گردی کی تربیتی مشق سے متعلق شاندار مظاہرے پیش کیے گئے۔ کمانڈر بحرین نیشنل گارڈ نے بحرین نیشنل گارڈ کو ملٹری اور انسداد دہشت گردی کے شعبوں میں اعلیٰ پیشہ ورانہ تربیت فراہم کرنے پر پاک فوج کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے علاوہ بحرین کے فرما روا نے دونوں برادر ممالک کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کو فروغ دینے میں کردار ادا کرنے کے اعتراف میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو ملٹری میڈل آرڈر آف بحرین فرسٹ کلاس سے بھی نوازا۔ تو یہ ناظرین 2 روزہ دورہ تھا، اور اس دورے میں کیا کچھ ہوتا رہا، کیا ملاقاتیں ہوئی آرمی چیف صاحب کی، اس حوالے سے جی ایچ کیو کی جانب سے یا اہم آئی ایس پی آر کی جانب سے اہم جو ایک وہ اعلامیہ تھا وہ جاری کیا گیا ہے۔ یہ ناظرین آج کی کچھ اہم ترین تفصیلات ہیں۔ بلے کے نشان کے حوالے سے بھی جو مقدمہ ہے وہ پشاور ہائی کورٹ میں چل رہا ہے، اور اس پر آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کچھ ریمارکس سامنے آ رہے ہیں، ان ریمارکس سے یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو بلہ پشاور ہائی کورٹ سے واپس مل جائے گا۔ ابھی تک آرگومنٹس جاری ہیں، کوئی 3 مرتبہ پہلے ڈیلے ہوئی سماعت، اور 1 بجے کے بعد جا کر بیرسٹر گوہر اور علی ظفر جو تھے وہ پشاور ہائی کورٹ پہنچے، اور وہاں پر کیس انہوں نے آرگیو کیا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی اپنی رپورٹس وغیرہ جمع کروائی ہیں، اور کہہ رہے ہیں جی سماعت کو ملتوی کرنے کا کہہ رہے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ پی ٹی آئی وکلا نے یہاں پر یہ کہہ دیا کہ 13 تاریخ کو نشان الاٹ ہونے ہیں، تو اس سے پہلے فیصلہ آنا ضروری ہے، تو پرسوں کے اوپر نہیں جایا جا سکتا۔ کل سپریم کورٹ میں تو کیس ہے ہی ہے، لیکن اگر پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ جاتا ہے، پی ٹی آئی کو بلے کا نشان مل جاتا ہے، تو پھر کل کی درخواست پاکستان تحریک انصاف واپس لے لے گی، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ تو دیکھیں اس کیس کا فیصلہ کیا آتا ہے، آپ کو اپڈیٹ رکھوں گا، رائے کا اظہار کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔